अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, इसका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं ये मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल व करम से मुझे असातिज़ा कराम का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ जब भी मेरे साथ कोई मेरे उस्ताद होते हैं कि ये तिफ़्ल मकतब और बंदे नाचीज़ जो कुछ भी है आज, ये सब मेरे असातिज़ा कराम की मरहून मिन्नत है। इन्होंने जिस इस नालायक को इस तरीके से पढ़ाया कि आज आपके सामने मौजूद हूँ। तो आज भी उन्हीं में से एक शख्सियत मेरे साथ हैं। आप इस वक्त गुज़िश्ता 18 साल से दरस तदरीस के शोबे से एक निजी तालीमी इदारे से वाबस्ता हैं। आप सदर उर्दू शोबा उर्दू भी हैं इस इदारे में। इसके साथ साथ आपने जामिया कराची से उर्दू में मास्टर्स किया 1997 में। तो मेरे लिए एजाज़ हमारे साथ है जनाब सैयद इरफान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। वक़ार शेख, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं हम, और आपके तमाम सुनने वालों को भी मेरी तरफ़ से सलाम। और यकीनन आप में वो हुनर थे जो नुमायाँ हुए हमारे इदारे में आके, तो ये ख़ुसूसियात आप में थीं। हम तो सारे ही बच्चों पे मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ जो है वो गौहर बन जाते हैं और कुछ गौहर नहीं बन पाते, तो सब अपनी अपनी ख़ुसूसियात के हवाले से पहचाने जाते हैं। तो आपने भी एक पहचान बनाई है, यकीनन अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन। अच्छा, मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को एक बात और बताऊँगा कि उर्दू तकारीर के हवाले से, वैसे तो ख़ैर सच्ची बात है, मैं खुद को किसी काबिल नहीं समझता, लेकिन उर्दू तकारीर के अंदर जो कुछ भी है इसमें इरफ़ान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब मैं कॉलेज में था, तो इरफ़ान साहब ने मुझे उर्दू तकारीर में, ख़्वाह वो मुबाहिसा हो, ख़्वाह वो तकरीर हो, उसमें जिस तरह तैयारी कराई, जिस तरीके से बोलने के गुर सिखाए, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर लोग मुझे बहैसियत उर्दू मुक़र्रिर जानते हैं, तो इसमें इरफ़ान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। सर बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। कैसा लग रहा है इस प्लेटफ़ॉर्म से लोगों से मुखातिब होके? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि अभी जो ये फ़ासलाती तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, इस वायरस की वजह से, और हमें घरों तक महदूद होना पड़ा, लेकिन ज़ाहिर है तालीम का सिलसिला तो रुक नहीं सकता था। तो हमने ज़ूम पे और गूगल क्लासरूम और दीगर ज़राए के ज़रिए से तालीम को जारी रखा। तो बहुत अच्छा लगा, और ये एक नया तजुर्बा था यकीनन असातिज़ा के लिए। इस तरह बाकायदा कभी कभी तो गाहे बगाहे हो जाया करती थी ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन इस तरह मुस्तकिल ऑनलाइन क्लास लेना तो एक हुँ। अच्छा तजुर्बा लगा। और तालिब इल्मों की तरफ से भी बड़ा मस्बत रिस्पॉन्स आया। तो इससे बड़ी खुशी हुई कि वो भी सीखना चाहते हैं, और इल्म का हुसूल जो है वो इस तरह जारी है। सर ने अपनी गुफ्तगू में यह मौजू भी बयान कर दिया जो आज हमारी गुफ्तगू का रहेगा आपके साथ, कि कोरोना वायरस के दौरान किस तरीके से तालीम हासिल की बच्चों ने। सर थोड़ा सा ये बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक नया तजर्बा आपके लिए भी था, बच्चों के लिए भी था। तो जब आप लोगों ने फाइनली इस बात का जो है वो एहसास हुआ कि भाई स्कूल या कॉलेजेस जो है वो फ़ौरन से तो नहीं खोले जा सकते, तकरीबन ज़ाहिर है 6 महीने बाद खुले हैं। तो जब आप लोगों ने नया तरीके से शुरू की, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया, तो इब्तिदा में कैसा रहा ये तजर्बा? हाँ, आगाज़ में तो बड़ी मुश्किलात हुई, ज़ाहिर है, क्योंकि बहुत सारे असातिज़ा जो 20-20, 25-25 साल से पढ़ा रहे हैं और इस जदीद टेक्नोलॉजी से इतने आगाह नहीं थे। और ज़ाहिर है हाँ। थोड़ा बहुत कंप्यूटर से शुद्ध-बुद्ध तो थी, अब तो ज़ाहिर है सबको ही है। लेकिन इस तरह बाकायदा क्लासेस लेना और जदीद टेक्नोलॉजी से आगाह होना, ये यकीनन एक थोड़ा-सा मुश्किल काम था और मुश्किल तजुर्बा था, लेकिन ये बहुत अच्छा रहा। क्योंकि अब इसमें ये जो पिछले तकरीबन हम लोग फ़ैब के आखिर से बंद थे, तो तकरीबन जो 6 महीने का अरसा है, इसमें हमारे पास दूसरा रास्ता कोई नहीं था। तो हुँ। जब कहते हैं ना कि कश्तियाँ जला दी जाती हैं, तो फिर खुद ही रास्ता निकालना पड़ता है। सही तो बात। यकीनन ये एक अच्छा हमें ज़रिया मिला ज़ूम का और ये गूगल क्लासरूम का, जिससे हमें थोड़ी-सी मुश्किल हुई, यकीनन हुई, क्योंकि हम आदी थे कि सामने तालिब इल्म बैठे हैं और हम उन्हें बात समझा रहे हैं और वो हमें जवाब दे रहे हैं। हम एक सवाल पूछ रहे हैं, एक नुक्ता समझाते हैं, फिर उसके हवाले से राय लेते हैं तालिब इल्मों से। ये थोड़ा-सा मुश्किल हो गया था ज़ूम पे समझाना और राय लेना। कुछ था भी कि हम माइक ऑन करके उनसे बात भी कर सकते थे, लेकिन इतना आसान नहीं था। लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो यकीनन हम लोग भी सीखते रहे, और तालिब इल्म भी इससे शनासा हो गए, और वो भी समझ गए कि किस तरह से ये तालीम हासिल की जाए, और उन्होंने भी इसमें अपना ज़ौक़ व शौक़ दिखाया और हाँ। कोशिश की। यकीनन ये क्या नाम है, कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो दोनों तरफ़ा कोशिशें थीं।
جن سے اس کو بہتر بنایا جا رہا تھا اور بہتر انشاءاللہ تعالی اور بنایا جائے گا اور بنایا جا آمین رہا ہے. آمین. اس کے اور لیے اللہ تعالیٰ جی یہاں اللہ میں تعالیٰ وقار ایک شعر ہاں ہاں بھی پلیز اس پہ آپ کو سناؤں کہ بتاؤ. چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو. تو یہ ہم اور کیا تم بات. نے مل کے جو ہے اس گلستان کو سجائے رکھا، اور علم کا یہ گلستان اسی طرح سے سرسبز و شاداب رہے اور ترقی کرے. جی وقار. آمین آمین. اور یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ جلد بلدیر ہم سب کو اس سچویشن سے نکالے اور بہت جلد جو ہے وہ لوگ انشاءاللہ. کرونا وائرس کے معاملے سے نکل آئیں. اب ظاہر تعلیمی ادارے اب سے کچھ ہی عرصے پہلے تقریباً بمشکل 4 سے 5 دن پہلے ہی تعلیمی ادارے پاکستان میں مرحلہ وار کھولے گئے. تو میرا آپ سے اس حوالے سے یہ سوال ہوگا کہ جب بچے 6 مہینے کے بعد تعلیمی اداروں میں تشریف لائے، کالجز میں آئے، اسکولز میں آئے، تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ 6 مہینے گھر میں بند رہے، پھر ایک دم اب تعلیمی ادارے کھلے ہیں. تو آپ نے کیا محسوس کیا بچوں کے رویوں سے، ان کے انداز سے؟ وقار اتنا پازیٹیو رسپانس آیا ہے اس کا کہ بچے جو ہے وہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ بچے اس طرح سے آئیں گے. یعنی اٹینڈنس بہت اچھی چل رہی ہے اور بہت اچھی اٹینڈنس ہوئی، اور طالب علم جو ہے وہ آئے اور ایس او پیز کو بھی فالو کر رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ سینیٹائز بھی کر رہے ہیں اپنے ہاتھ اور فاصلہ بھی رکھ رہے ہیں، ماسک بھی لگا. حالانکہ ظاہر ہے ماسک لگانا آسان نہیں ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے اتنی دیر تک ماسک لگا کے بیٹھے رہنا، صبح سے اور دوپہر تک کلاس لینا، اور پھر اس میں بریک کے لیے آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے. یہ احکامات ہیں کہ جی بریک بھی نہیں ہوگی. تو یقیناً بڑا دشوار عمل ہے، بڑی مشقت ہے اس میں طالب علموں کے لیے. خاص طور پر ہمارے لیے تو شاید آسانی ہو گئی کہ طالب علم سامنے آ گئے تو ہمیں پڑھانا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ زوم کے ہاں لیے ہمیں اظہاریے بھی بنانے پڑ رہے تھے، پھر بورڈ کا استعمال کرنا، پھر باقی چیزیں بھی دیکھنا، پھر یہ نیٹ کے ذرائع اور یہ تمام چیزیں. لیکن کلاس روم میں پڑھانا وہ تو ظاہر ہے 20-25 سال سے ہم لوگ یہی کر رہے ہیں، تو وہ تو بڑا آسان کام تھا. تو طالب علم آ گئے تو ہمیں تو بہت ہی خوشی ہوئی، اساتذہ کو بڑی ہی خوشی ہوئی ہے کہ طالب علم سامنے آ گئے ہیں اور وہ ان کو پڑھا رہے ہیں. اور مجھے یہ لگا جو کچھ یہ 15 تاریخ سے جو کالجز کھلے ہیں تو طالب علم بھی میرے خیال میں اس انتظار میں تھے، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ روایتی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے اور اس کو جو ہے وہ اسی طرح سے آگے بڑھائیں. تھوڑی سی احتیاطیں ہیں، یقیناً اس میں تھوڑی سی دشواری ہے، لیکن انشاءاللہ علم کے لیے کہتے ہیں کہ جتنی بھی دشواریاں برداشت کی جائیں وہ کم ہوتی ہیں. تو یقیناً طالب علم بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں اور وہ راضی ہیں اس بات کے لیے کہ وہ ان تمام دشواریوں کے ساتھ علم کو حاصل کرتے رہیں گے. بالکل ایسا ہے. اچھا ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا اس پر، کیونکہ اس وقت میں ایک چیز تو ہم نے دیکھی کہ جدید ترین طریقوں سے، تقاضوں سے پاکستان میں بچے بھی ہم آہنگ ہوئے، اساتذہ بھی ہم آہنگ ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تعلیمی اداروں میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، یا آپ کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ وہ جو وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کا استعمال ہے یہ رہنا چاہیے؟ وقار دراصل جو یہ روایتی تعلیم کا طریقہ جس کو آپ وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کہتے ہیں، اور جو لیکچر کا انداز ہے یا جس کو ہم قدیم زمانے میں جو ہے وہ املے کا یا خطبے کا انداز کہا کرتے تھے قدیم طرز تعلیم کے حوالے سے، تو یہ بڑا ضروری ہے نا کلاس میں آنا بچے کا اور تعلیم حاصل کرنا. اس کی مثال میرے سامنے آپ خود بیٹھے ہیں نا کہ آپ اتنی دشواریوں اتنی مشقتوں کے باوجود بھی آپ کس طرح سے کالج آتے تھے اور کلاسز لیتے تھے اور ہم سے پڑھتے تھے اور اپنے نوٹس ہمارے لیکچر سے تیار کرتے تھے. یہ ساری باتیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ روایتی تعلیم کا سلسلہ یقیناً ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ استاد کے کردار کو ہم کسی طرح نکال نہیں سکتے نا. اس کی مثال ہم بات دین کی طرف جائے گی لیکن اس سے دیتے ہیں کہ نبی کا جو تصور ہے وہ ایک بہت ہی مسلم حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کتاب اتار دیتے، قرآن اتار دیتے، زبور اتار دیتے، انجیل اتار دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ساتھ بھیجے تاکہ وہ اس کی کتاب کو سمجھا سکیں اور اس کو عمل کر کے دکھا سکیں. تو استاد بھی اسی طرح سے جو علم ہے جو کتاب ہے، یعنی ویسے علم اگر آپ دیکھیں آپ کی ایک جنبش کر آپ کی
انگلی کی ایک جنبش پر جو ہے وہ علم کا ایک سمندر انٹرنیٹ پہ آپ کے سامنے کھل جاتا ہے. لیکن اس میں سے ہیرے نکالنا، اس میں سے گوہر نکالنا، ان کو چننا، ان کو تلاش کرنا، یہ اساتذہ سکھاتے ہیں. تو بہت خوبصورت. اس لیے استاد کا رول جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور یہ روایتی تعلیم کے ذریعے سے ہی ممکن ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ کہیں بھی دنیا میں، آپ کیمبرج یونیورسٹی ہے یا آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، کہیں بھی آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ وہاں پر روایتی تعلیم کا سلسلہ موجود ہے. حالانکہ وہاں پر جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ روایتی تعلیم اور جو یہ پرانے طریقہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کا طریقہ، یہ بڑا اہم سمجھا جاتا ہے، اور اس کی ضرورت میرے خیال میں ناگزیر ہے. اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک بات میں ضرور، کیونکہ ظاہر سی بات ہے استاد میرے ساتھ موجود ہے اور میں استاد کا ہونے کا فائدہ اٹھاتے بھی یہ بات ضرور کہوں گا. آج کل اساتذہ کرام کے احترام میں مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، لیکن آئے دن ہم خبروں میں دیکھتے ہیں کہ کمی واقع ہو رہی ہے کہیں. یعنی خاصا مجھے افسوس ہوتا ہے یہ خبر جب میں سنتا ہوں کہ بچے اساتذہ سے بدتمیزی کرتے ہیں، کہیں اساتذہ کرام کا رویہ جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے. تو بحیثیت استاد آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے معاشرے میں، کیا استاد کا وہ مقام ہے جو ہونا چاہیے؟ وقار، میں تقریباً جو ہے وہ 22 سال 23 سال مجھے ہو رہے ہیں پڑھاتے ہوئے، اور میں نے شروع میں مختلف چھوٹے چھوٹے اداروں میں بھی پڑھایا ہے، اور میں نے میمن گوڈ جیسے ایک علاقے میں جہاں پر میرے پاس گاؤں کے بچے پڑھنے آتے تھے، وہاں بھی میں نے پڑھایا ہے، اور میں جو ہے وہ شہر کے جو ہے وہ اہم علاقوں میں بھی پڑھاتا رہا ہوں. تو میرے پاس جو طالب علم آتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ طالب علم ہمارا عزت کرنا جانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ استاد کی عزت نہیں کرتا. میں اس سے 100% ایگری نہیں ہوں. کچھ اختلاف کروں گا. اچھا، کچھ اختلاف میں یہ ہے کہ ایک تو معاشرہ جس وقت زوال کی طرف ہو، تو جہاں سارے ادارے زوال کی طرف جا رہے ہوں، تو وہاں یہ ادارہ بھی نہیں بچ پا رہا ہے ان معاملات سے. اس لیے ہمیں ذرا تھوڑا بہت یہ معاملہ نظر آتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے طالب علم جو ہے، جو ہماری نئی نسل ہے، وہ تھوڑی سی بے باک ضرور ہے. یہ اب اس کو آپ کہیں کہ یہ میڈیا کا اس میں قصور ہے، یا اس میں جو ہے وہ والدین نے بہت آزادی دے دی ہے. جو بھی معاملہ کہا جائے، تھوڑا سا بے باک ضرور ہے، لیکن بدتمیز نہیں ہے. صحیح. تو الطاف حسین حالی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے. آج کل یہ والی سچویشن زیادہ ہو گئی ہے، جی سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ جی اس معاملے کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں، کیونکہ استاد شاگرد کا بڑا تقدس کا معاملہ ہے نا. تو ہاں. اچھا، وہی بات پھر آئے گی کہ جی تالی ایک طرف سے نہیں بچتی. تو اساتذہ کا بھی جو رول ہونا چاہیے، جو انہیں منصب ہے جو ان کا، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ شیوہ پیغمبری ہے، یہ پیشہ کوئی عام پیشہ نہیں ہے، تو وہ مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کو بھی ویسی ہی محنت کرنی پڑتی ہے. صحیح تو بات ہے، صحیح یقیناً بات ہے. جو اساتذہ محنت کرتے ہیں، اور تو شاگرد ان کی عزت و تقریب میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے. یہ میں نے دیکھا ہے، اور میں خود بھی اس سے گزر رہا ہوں کہ طالب علم یقیناً احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. تو اس میں کوئی کمی نہیں. گفتگو ماشاءاللہ یقین کریں اتنی شاندار چل رہی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس گفتگو کو جاری رکھوں اور آپ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، کیونکہ علم تو وہ عظیم دولت ہے جو جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتی ہے، لیکن وقت کبھی کبھی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ بہت طویل گفتگو کر سکو. آخر میں آپ بحیثیت استاد کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ میں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک حوالہ دوں گا، اس کا مفہوم بیان کروں گا کہ علم جو ہے وہ مومن کی گمشدہ کنجی ہے یا متاع ہے، جہاں سے بھی ملے لے لیں. تو طالب علموں کو یہی پیغام ہے کہ بیٹا یہ وقت بہت قیمتی ہے آپ کے لیے، اور ظاہر ہے اس وقت جو ساری دنیا کا منظرنامہ ہے وہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. تو صحیح اب بات. وہی قومیں ترقی کریں گی، وہی قومیں آگے رہیں گی، وہی قومیں بچ سکیں گی. وہ کہتے ہیں نا کہ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. تو وہی قومیں بچیں گی جن کے پاس علم کی دولت ہوگی. یہ علم کا علم اگر آپ نے مضبوطی سے تھام لیا، تو یقین ہے کہ کوئی بھی آپ کو پسپا نہیں کر سکے گا، آپ کو کمزور نہیں کر سکے گا، آپ کو ہرا نہیں سکے گا.
تو ترقی کرنے کے لیے علم کا پرچم ہی چاہیے ہمیں، اس کے زیر سایہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. یہ وہ چیز ہے جسے کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اور اس کا راستہ نہیں روک سکتا. تو میرا طالب علموں کو، نوجوانوں کو یہی ایک پیغام ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور علم حاصل کریں اور علم حاصل کریں. کیا بات ہے سر، بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل صورتحال سے ہم سب کو جلد بدیر نکالے. بس یہی کہوں گا کہ اب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، اور اس قسم کی انتہائی شاندار گفتگو کو جس حد تک ہو سکے لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ یہ جو علم ہے یہ ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملتا رہے. سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور سر عرفان کو اپنی دعاؤں کا کسی قدر حصہ ضرور بنائیے گا. زندگی نے وفا کی اور حالات سازگار رہے تو بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور انٹرسٹنگ سے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اینڈ اسٹے کیوریس. اللہ حافظ.